अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 9 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का व्लॉग। मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब फरमा लेंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। आज मैंने आपसे बात करनी है सीएम केपी के जनाब सुहेल आफरीदी के हवाले से। ये कल पूरा दिन मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मिले और उस मुलाकात ने जो 27 सितंबर की इन्होंने कॉल दे रखी है उस हवाले से 3-4 बड़े अहम इंकशाफात किए। ये सिर्फ एक दिन का एहतजाज या जलसा नहीं होगा। नाहिल करना है कर लें, गवर्नर राज लगाना है लगा लें, अली अमीन गंडापुर की तरह एक दिन आके वापस नहीं जाऊंगा। और फिर ये इंकशाफ के इस सब के बीच उनकी अहम मुलाकातें किन किन लोगों से हुई, वहाँ क्या वादे किए गए। अली अमीन गंडापुर के हवाले से उनके साथ बैठे एक अहम शख्स ने बड़ा अहम तबसरा किया। बाहर बैठे कुछ पीटीआई के हामी, पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले यूट्यूबर्स के बारे में खौफनाक बात की सुहेल खान आफरीदी ने। अलीमा बीबी किस मिशन पे हैं, सुहेल आफरीदी ने इतनी लंबी डेट लाइन क्यों दी, ताख़ीर क्यों है, ये है एक मौजू, क्योंकि अपोजिशन के ऊपर भी खुल के हम आज बात करेंगे। दूसरा जो मक्का एग्रीमेंट है उसके हवाले से ये पहला मौका आया है कि तीनों ममालिक की एक अहम ज़िम्मेदार शख्सियत यानी तुर्क वज़ीर ख़ारिजा वो एक प्रोग्राम में बैठे और उन्होंने वहाँ पे बता दिया कि इस मुआहदे में है क्या। नेटो तर्ज का मुआहदा उन्होंने करार दे दिया। ये भी खबर दी कि एक और अहम तरीन जो मुसलमान मुल्क है वो जल्द इसमें शामिल होगा। ये ख़तरा किसके लिए है ये भी उन्होंने वाज़ेह किया। फिर इस सब पे बात करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि रात गए यहाँ लाहौर में आसिफ अली जरदारी साहब सदर ममलिकत हैं पाकिस्तान के, वो लाहौर आए हुए हैं दौरे के ऊपर। मलिक अहमद खान चूँकि कायम मुकाम गवर्नर है, गवर्नर साहब ये नहीं है पाकिस्तान, तो उन्होंने इस्तकबाल भी किया। तो वो रात गए यहाँ लाहौर में। जो लोग लाहौर से वाकिफ़ हैं, मेरा ख्याल है कि लेक सिटी में गौहर एजाज साहब और वहाँ मोहसिन नकवी साहब और जरदारी साहब की कुछ 2-2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई है। उसके ऊपर बात करूँगा। ये तो है मुकामी सियासत। लेकिन आज का सुबह सवेरे जो व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करें, जो दिन में आप देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी ख़बर ये है कि बदलता जो मंजरनामा है जिसमें अमेरिका मुज़ाकरात के ज़रिए या एग्ज़िट चाह रहा है मिड टर्म से पहले, हथियार भी ख़त्म हो रहे हैं, ट्रंप थोड़ी बौखलाहट का शिकार भी हैं, ईरान जंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो नज़र आ रहा है इसराइल को कि अमेरिका फुल फ्लैज जंग, फ़ौजी उतारने, बड़ा हमला करने उस पोजीशन में नहीं है। क्योंकि हम 2-4 दिन पहले व्लॉग में आपको बता चुके थे कि कई उनके सिटिंग जर्नैल बता चुके हैं कि फ़ज़ाई हमले मौसर नहीं हैं, ये उल्टे पड़ेंगे हमें। यही वजह है कि एक अरसा हो गया अमेरिका उस तरह से अब हमले भी नहीं कर रहा, बल्कि अब मुआहदे की कोशिश कर रहा है। तो इस बीच में जो सबसे अहम डेवलपमेंट रात गई हुई, इसराइल का एक चैनल है, चैनल 13, इसने रिपोर्ट किया है और फिर 2 और इदारों ने भी इसे रिपोर्ट किया, दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने छापी कि इसराइल जो है वो तैयारी कर रहा है ईरान पर खुद से बराह रास्त हमले करने की, खुद से एक बड़ी जंग नाफिज करने की, अमेरिका अगर पुल बैक करता है तो। और इस सिलसिले में ये चैनल्स दावा करते हैं कि जो इसराइली दिफाई फोर्सेस हैं IDF, उनको तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। ये एक तरफ मक्का एग्रीमेंट है, दूसरी तरफ ओमान, ईरान एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं। आपने हुर्मस के हवाले से ईरान ने डिमांड कर दी है अमेरिका से कि हुर्मस खोल सकते हैं, हमारा रूट तय होने दें, ज़र तलाफ़ी दें, मुंजमद फ़र्द बहाल करें। और ट्रंप चाह रहा है कि जी डील होने वाली है। तो उस बीच में ये है इसराइल का प्लान ऑफ एक्शन। अक्टूबर में वहाँ इलेक्शन है, बेंजामिन नेतन्याहू को कुर्सी बचानी है, तो उसने कोई ना कोई पंगा करना है। मसलन ये जो इसराइली चैनल 13 है, ये लिखता है कि इसराइल इज़ प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरान ऑन इट्स ओन, बजाते खुद हमला करने की तैयारी कर रहा है। इफ द यूएस पुल्स बैक फ्रॉम फर्दर मिलिट्री एस्केलेशन, द IDF इज मेंटेनिंग प्लान्स फॉर इंडिपेंडेंट एक्शंस एज वॉशिंगटन पुशेस टुवर्ड आ डिप्लोमेटिक एग्जिट, कि वॉशिंगटन जो है वो सिफारती हल की जानिब जा रहा है। उसको देखते हुए इसराइली दिफाई फोर्सेस तैयार हैं एक भरपूर और बड़े हमले के लिए ईरान के ऊपर। ये हैं इसके जो यानी इंसानियत सोज या एक शैतानी जो प्लान है, उसके ऊपर उनका अपना चैनल जो है वो ख़बर दे रहा है। ये है पहली डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं जो मुआहिदा है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का। तो
اس سلسلے میں جو ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں جناب حقان فیدان، یہ ایک ٹی وی انٹرویو میں یا پوڈ کاسٹ میں بیٹھے تھے، ایڈیٹر مساس کے نام سے یہ چلتا ہے، تو وہاں انہوں نے ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں کوئی ایسا اصول بھی رکھا گیا ہے ترکیہ، پاکستان، سعودی عرب کے حوالے سے جو کہ نیٹو کی شق 5 کے مطابق ہو؟ اس شق میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو ان کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی اٹ از دی سیم، تکنیکی اعتبار سے یہ بالکل ویسا ہی معاہدہ ہے، دیٹس وائی یو اسٹیبلش اے سیکیورٹی پیکٹ، اسی لیے آپ ایک دفاعی معاہدہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں یہ شق داخل ہے۔ پھر وہ آگے بات کرتے ہیں کہ ہمارا پلان کیا ہے، پالیسیاں کیا ہیں، اور کہتے ہیں اس معاہدے کا مقصد ایکسپینشنزم بالکل نہیں ہے، نہ کسی ملک کے لیے خطرہ ہے، اور یہ ایک ڈیفینسو آرگنائزیشن ہے۔ اور میری اطلاع یہ بھی ہے، میں نے کچھ کنسرن کوارٹر سے بات بھی کی، جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو سمجھتے ہیں اس معاملے کو، اب اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ جلد ایک جوائنٹ ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کھولا جائے گا، ان تینوں ممالک کے لیے ایک ڈیفنس جوائنٹ ہیڈ کوارٹر کھولا جائے گا، تینوں کی نمائندگی اس میں ہوگی۔ آگے جا کے ترک وزیر خارجہ یہ بھی بتاتے ہیں، جو انہوں نے انکشاف کیا، کہ مصر، ایجپٹ، یہ بالکل ہمارا پارٹنر ہے ان تمام ایشوز کے اوپر، اور آئی بلیو دیٹ ان دی نیکسٹ فیز ایجپٹ ول آلسو جوائن اس ایز پارٹ آف الائنس، اس سے اتحاد کا حصہ مصر بھی بننے جا رہا ہے بہت جلد۔ کچھ تکنیکی معاملات کے اوپر بات جاری ہے، جیسے ہی ختم ہوگی ایجپٹ اس کا حصہ بنے گا۔ ترک وزیر خارجہ پہلے وزیر خارجہ جنہوں نے برملا اس کا اظہار کیا، کل ہمارے وزیر دفاع بھی شاہ زیب خان زرا کے ساتھ کل یا پرسوں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو ڈیٹیلز معلوم نہیں تھیں ایز سچ۔ ترک وزیر خارجہ نے البتہ یہ انکشاف کیا، جو خبروں میں ذرائع کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھیں ان کی تصدیق کی۔ ایک بڑا اہم انہوں نے انکشاف کیا، وہ کہتے ہیں کہ 2 سال 8 ماہ سے اتحادیوں کے ساتھ اس معاہدے کے اوپر بات چیت جاری تھی، 2 سال سے اس معاہدے پہ کام جاری تھا، جو ہم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس بیچ میں یہ خبر بھی آپ کو دے دوں کہ جہاں اسرائیل ایران پر خود سے حملے کا پلان رکھتا ہے، وہاں کل ایران نے ہرمز میں دوست برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کی ابو ظہبی نیشنل آئل کمپنی کے ٹینکر پر میزائل حملہ کیا۔ بی بی سی نے اس کی تصدیق کی ہے، اس کے اوپر سعودی اور دیگر مذمت کر رہے ہیں، یو اے بھی مذمت کر رہا ہے، لیکن یو اے ریٹیلیشن کی فیز میں نہیں ہے۔ ایک طرف اتحاد بن رہے ہیں، پھر یہاں حوثی اور ایرانین ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ یو اے نے جو پوزیشن لے لی ہے بھارت و اسرائیل کے ساتھ مل کے، اب ان کی پوزیشن کمزور ہوتی مجھے دکھائی دیتی ہے۔ یہ میں نے پھر ایرانین رد عمل جو 1-2 دنوں سے میں بتا رہا ہوں، ایران چاہ رہا ہے کہ وہ بردرہڈ کا مظاہرہ کرے، کہ مسلمان ممالک آپس میں ملیں۔ ایران کے کچھ رہنما بڑی فکر انگیز بات بھی کر رہے ہیں، مثلا ابراہیم عزیز صاحب نے ایک بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جو مکہ ایگریمنٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں ان کو اب بالآخر یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے وہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ تعاون کرنے میں ہی مینٹین کی جا سکتی ہے، اسے ادھار پہ کسی کو آپ نہیں دے سکتے۔ لیکن ابھی بھی مشرق وسطیٰ کے یہ ممالک، عرب ممالک جو ہیں، یہ صحیح رستے پہ نہیں چلے۔ They have not found the right path. We warn about the potential miscalculation. Powerful Iran has proven that no mistake will go unanswered. ہم آپ کو وارن کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے بارے میں کوئی مس کیلکولیشن کی تو آپ یاد رکھیں کہ طاقتور ایران کی فوج جو ہے وہ کوئی بھی شاید ان کے اوپر حملہ ہوتی ہے اس کا جواب دیے بغیر جانے نہیں دیتی۔ لیکن خواہش کیا ہے کہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے کوئی اتحاد بنائیں، تو وہ آپ کے لیے درست طریقہ ہوگا۔ عرب ممالک جو ہیں وہ اگر مغرب یا امریکہ پہ انحصار کریں گے، ان کو بیسز دیں گی اور وہ بیسز ہمارے خلاف استعمال ہوں گی، یہ سودا بارے میں نہیں ہے۔ کل عباس عراقچی صاحب کا اپنا ٹویٹ تھا جس میں بتا رہے تھے کہ بردرہڈ ہوتی کیا ہے، آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس معاہدے کو ایران کے حساب سے یوں دیکھ رہے ہیں کہ ایران اس سے بڑا شاکی ہے، پریشان ہے، ایران کے لیے بڑا خطرہ ہے، ایران کے دانشور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بسم اللہ اگر آپ نے کی ہے تو کیوں نہ مل کے کر لیں، اور اس کے لیے شرط رکھ رہے ہیں کہ یار امریکیوں سے جان چھڑائیں، یہ اڈے ختم کریں، وچ آئی تھنک پرنسپلی ٹھیک ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے ان کو اربوں ڈالر، سینکڑوں ڈالر، خربوں ڈالر دے چکے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ یہ صرف ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے بیٹھتے ہیں، میرے نزدیک تو یہ پازیٹیو انٹینٹ ہے، باقی روایتی تبصرے ہیں جو ہوتے رہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب جو سہیل خان آفریدی صاحب والا معاملہ ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ بحیثیت صحافی ہم پہ فرض ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت کے جو
نوجوان وزیر اعلیٰ ہیں ان کی رودات بھی بیان کیجیے. عمومی طور پر وزراء اعلیٰ کے اوپر میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن ان کے اوپر بات اس لیے کروں گا کہ صحافیوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آبویسلی اگر کوئی وزیر اعلیٰ کوئی ذمہ دار صحافیوں سے ملے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ رپورٹ بھی کرے. باقی بھی ملیں گے تو ان کے بارے میں رپورٹ کریں گے. جناب سہیل خان آفریدی صاحب کل یعنی 8 اگست کو ملے اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں مختلف صحافیوں سے. یہ وفود کی شکل میں ملے. 5-6 صحافی گئے، مل کے آ گئے، 3-4 صحافی گئے، مل کے آ گئے، کافی دیر ملتے رہے. ناچیز نے بھی ٹریول کرنا تھا، لیکن والدہ محترمہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو اس لیے سفر نہ کر سکا. تو ہمارے دوست اکبر باجوہ صاحب، حبیب اکرم صاحب اور دیگر گئے. تو اور بھی وہاں جو ملنے والے تھے تو میں نے ان سب سے گفتگو کی، حال احوال دریافت کیا. تو خوفناک خلاصہ سامنے آ رہا ہے. اس دفعہ جو انہوں نے کال دی ہے سہیل آفریدی نے، وہ معمول سے ہٹ کے. کئی لوگوں کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی معمول سے ہٹ کے. جو ان سے وعدے کیے گئے، ان کے بارے میں جو انکشافات انہوں نے کیے وہ بھی خلاف معمول ہے. تو حامد میر صاحب، کاشف عباسی صاحب، اسحاق رانا صاحب یہ بھی ملے، اور پھر یہ ہمارے دوست بھی ان سے ملے. تو انہوں نے کہا کہ خلاصہ انہوں نے یہ پیش کیا، مجھے ہٹانا ہے ہٹا دیں، مجھے نااہل کرنا ہے کر دیں، گورنر راج لگانا ہے صوبے میں کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کریں. اس سے پہلے کہ ورکر مجھے اٹھا کے پھینک دے آپ یہ کر لیں. یعنی ان لائک پریویس چیف منسٹرز ان کے پی کے جن کو کرسی بچانے کی بڑی فکر تھی، میرا تجزیہ یہ ہے کہ سہیل خان آفریدی کو کرسی بچانے کی فکر نہیں ہے. اور انہیں لگ رہا ہے کہ جو وعدے یا جو ان سے امیدیں تھیں ان کی پارٹی قیادت یا خان صاحب کی یا ورکر کی، وہ چونکہ پوری نہیں ہوئیں تو ان کی چاہنے والوں کے اندر ایک مایوسی ہے جس کو، اور نیچرلی ہے کیونکہ ملاقات نہیں ہو پا رہی. ایک جملہ وہ اور بول رہے ہیں کہ جو 27 ستمبر کی کال ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں، ان تک رسائی کے لیے. وہ نہیں ہو پا رہی نا، عدالتوں کے احکامات بھی ہیں پھر بھی نہیں ہو پا رہی. گورنمنٹ حکام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وزیر داخلہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وعدے وعید بھی ہوتے ہیں، لیکن بات نہیں بن پا رہی. وہ کہتے ہیں کہ جی میں جب بھی کوئی کنسرن لوگوں سے ملا ہوں تو ایک ایسا لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے کہ فارغ کر دیں گے آپ کو. اس فارغ کر دیں گے کہ جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہٹانا ہے تو ہٹا دیں. پھر وہ کہتے ہیں میرے ساتھ میں سب سے آگے ہوں گا. یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ بھئی اتنی 27 ستمبر کتنا لمبا آپ نے پلان کیوں دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ویٹ اینڈ سی کرنا چاہتے ہیں، اس بیچ میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اس کا جواب میں دیتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے آگے ہوں گا، پھر میری کابینہ ہوگی، پھر میرے ایم پی ہوں گے، پورا پاکستان چوک کروں گا، تینوں صوبوں کا میں وزٹ کروں گا. یہ اتنا لمبا ٹائم میں نے اس لیے دیا ہے کہ اس بیچ ان لائک پریویس مومنٹس جہاں پہ کے پی سے کچھ نوجوان آتے تھے، اسلام آباد میں احتجاج ہوتا تھا، ختم ہو جاتی تھی بات، تو وہ کہتے ہیں اب میں تینوں صوبوں کا کے پی کے علاوہ دورہ کروں گا، اس لیے میں نے یہ وقت لیا ہے. موومنٹ اپنی تگڑی کروں گا اور پھر پورے پاکستان کو چوک کروں گا. یہ ایک دن کا لانگ مارچ نہیں ہوگا، ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا، دھرنا دوں گا، وہاں بیٹھ جاؤں گا اور خود ایم پیز اور کیبنٹ ممبرز لے کے آؤں گا. پھر وہ کہتے ہیں برسٹر گوہر چیئرمین ہے اور جو میں نے کال دی اس پہ سب متفق ہیں. مجھے کچھ صحافی دوستوں نے کہا کہ ان کی گفتگو میں خلاصہ یہ تھا کہ سب کو بڑی مشکل سے میں نے متفق کیا. اکثر لوگ پارٹی کے اندر نہیں چاہتے تھے ایسا ہو، لیکن میں نے انہیں قائل کیا. کل 5 بجے ملے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو بد اعتمادی ہے نا وہ دونوں اطراف میں ہے، پی ٹی آئی کو کنسرن کوارٹر سے اور کنسرن کوارٹر کو پی ٹی آئی سے، کیونکہ وعدے پورے نہیں ہوتے. پھر صوبوں کا معاملہ ان کی خدمت میں ڈسکس کیا گیا کہ آپ کی پارٹی تو نئے صوبے انتظامی یونٹ چاہتی ہے، تو اس پہ آپ کے پاس تو بڑی بارگین چپ ہے، موقع ملا ہوا آپ کو. تو انہوں نے جواب دیا ہمارے دوست اکبر باجوہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بالکل صوبوں کے معاملے میں ہمارا موقف ہے، لیکن فی الحال تو میں ان کی آپسی لڑائی کو انجوائے کر رہا ہوں، مخصوص انداز میں سہیل آفریدی نے کہا. اور مومنٹم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو 26 نومبر ہوا تھا اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اس میں عوام اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ایسا کرنا مشکل ہو جائے گا. 2 ملین لوگوں کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور صحافی نے پریشانی سے پوچھا کہ ایسا ممکن ہو پائے گا، تو انہوں نے دعویٰ کیا جی اسی لیے میں نے اتنا وقت لیا. پھر باہر بیٹھے جو یوٹیوبرز ہیں جن کا تعلق کبھی پی ٹی آئی سے رہا، تو سہیل خان آفریدی کے ساتھ ایک اور بڑی اہم شخصیت کے پی کی بیٹھی ہوئی تھیں، وزیر ہیں
میں ان کا نام نہیں لے سکتا، انہوں نے کہا کہ ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں اس لیے یہ ہمیں ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ باہر بیٹھ کے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال میں ہیں، ہم کس طرح اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، سیاست زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ باہر بیٹھ کے ڈالر کمانے کے لیے، دکان چلانے کے لیے کچھ بھی کہنا، کچھ بھی بولنا بہت آسان ہے۔ تو باہر بیٹھے سابقہ پی ٹی اے رہنما جو یوٹیوبرز بھی ہیں، ان کے اوپر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور بتایا گیا کہ یہ پارٹی سے لوائل نہیں ہے، یہ یوٹیوب ڈالر کمائی سے لوائل ہے۔ ورکر سپورٹر کو چورن بیچتے ہیں مرضی کا، ان کو بددل کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ علیمہ بی بی سے رابطے میں ہیں، ان کی مکمل آشرواد کے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے شاہد خٹک بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا میں خود ان کے ساتھ دورے پہ ہوتا ہوں۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے سی ایم سہیل آفریدی کے ساتھ بیٹھی ایک شخصیت نے یہ جملہ کہا جو مجھے ایک سے زائد صحافی نے اس کی تصدیق کی کہ علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کے ایک ناسور ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اور جو کردار انہوں نے ادا کیا وہ بڑا منفی ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے ایک ناسور ہے۔ ان کے ساتھ بالکل ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی نوجوان ہے۔ مولانا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ان سے ملیں، مولانا ادریس کی تعزیت کے اوپر مولانا ساتھ آنے کو تیار ہیں، کچھ باتیں لکھت پڑھت کے ذریعے چاہتے ہیں، اور مولانا کے بارے میں یہ گفتگو کرنے کے بعد وہ قدرے خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے ملک کی دو اہم شخصیات سے ملے بھی، محسن نقوی صاحب تو ملتے رہتے ہیں، اور وہاں جو کنٹینر کے اوپر لکھی ہوئی عبارت تھی وہ زیر بحث آئی، تو اس کے اوپر انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ان دو ذمہ داروں کے سامنے۔ اور ایک سوال صحافی نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ عشق عمران میں مارے جائیں گے، تو آپ تو گفتار کے قاضی ثابت ہو رہے ہیں، برکر بھی یہ سوچ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بار فیصلہ کن مارکے اور فیصلہ کن احتجاج کے لیے باہر آنے کو تیار ہیں۔ ہم نے ٹائم بائی کیا ہے پریشر بڑھانے کے لیے، اسٹریٹ موومنٹ کو تگڑا کرنے کے لیے، اور پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ ایک دعویٰ انہوں نے اور کیا کہ اگر آپ 100 دن مجھے دے دیں میری مرضی کے مطابق تو صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری لا سکتا ہوں۔ تاخیر کیوں ہے اس دھرنے میں، اور کیا صرف کے پی کے لوگ آئیں گے، اس کے اوپر بھی وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور تھا، میں سہیل خان آفریدی ہوں، دونوں کے بیچ جو فرق ہے وہ آپ ابھی دیکھ لیں گے۔ میرا اصل پلان کیا ہے، میں فائنل کال سے 5 دن پہلے ریویل کروں گا۔ عمران خان کی رہائی نہیں بلکہ عمران خان تک رسائی مجھے درکار ہے۔ رات جو ملاقات ہوئی جناب زرداری صاحب کی، محسن نقوی صاحب بقول رانا ثناءاللہ صاحب کے برخوردار دوم، تو وہ 2-2.5 گھنٹے ہوئی۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ واپس بلاول ہاؤس چلے گئے جو واقع ہے بحریہ ٹاؤن میں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اس ملاقات میں جو ججز کی تعیناتی جس کے اوپر دستخط نہیں کیے جا رہے، اور جو اٹ کھڑکا ہوا پڑا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے بیچ، اس میں سیز فائر کی کوشش تھی، اور جو نیا پلان ہے نئے انتظامی یونٹس یا نئے صوبے، اس پر زرداری صاحب سے بات کی گئی، لیکن پرانی تنخواہ پر کیا وہ بحال ہوتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب آپ کو آنے والے 24 گھنٹوں میں مل جائے گا۔ اجازت دیتی ہے، اللہ حافظ۔